अम्मा। अब्बा बता रहे थे इस दफा ताया का बेटा भी आ रहा है साथ। ना चाहते हुए भी परी की जबान फिसली। आ तो रहा है, पर तेरी चच्ची बता रही थी वो पहले जैसा नहीं रहा। बड़ा बदतमीज और बदलिहाज हो गया है। रिजवाना को जैसे बोलने की वजह मिल गई। अच्छा, उन्हें कैसे पता? परी के आलू छीलते हाथ रुके और वो अम्मा की तरफ मुड़ी। हसन, वो एक ही यूनिवर्सिटी में तो पढ़ते हैं ना, इसीलिए उसने बताया है। बस करो अम्मा, आफिया चची की बातों को रहने ही दो। वो तो हर दफा रामीन के बारे में भी यही कहती थी, लेकिन वो तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। परी ने माँ की याद दहानी की। अच्छा छोड़ो तू इन सब बातों को और जल्दी से आलू छील, वो पिंड पहुंचने ही वाले होंगे। रिजवाना के कहने पे परी के हाथ एक बार फिर आलू छीलने में मसरूफ हुए थे। रहमान, अदनान और इरफान तीन भाई थे जो चिश्तिया शहर के साथ एक छोटी सी बस्ती ताजपुरा में रहते थे। सबसे बड़े रहमान के दो बच्चे थे, एक बेटी एक बेटा। बेटी का नाम रामीन, बेटे का नाम असफन था। दूसरे भाई अदनान की एक ही बेटी थी परीशे, जिसे सब प्यार से परी बुलाते थे। और सबसे छोटे भाई इरफान का एक ही बेटा था हसन, जो पढ़ने के लिए कराची गया हुआ था। अपने किसी दोस्त के बुलाने पर रहमान कारोबार करने के लिए कराची चले आए। वहाँ जाकर उन्हें कपड़े की फैक्ट्री में काम मिला। फिर किस्मत ने पलटी खाई और आज वो अपनी खुद की रहमान टेक्सटाइल कंपनी के मालिक थे। छोटे दोनों भाई खेती बाड़ी किया करते थे। कई बार भाई ने उनको भी बुलाना चाहा, मगर उन्होंने हर बार मना कर दिया। थक हार के रहमान ने भाइयों से कहना ही छोड़ दिया, बस कभी कभार उनसे मिलने आ जाया करते थे। उनकी बेटी रामीन तो हर बार उनके साथ आती थी, लेकिन उनका बेटा आज 18 साल बाद पहली दफा उनके साथ गाँव आ रहा था, वो भी रामीन की जिद करने पर। हर तरफ दिसंबर की सर्द शाम ढलने को तैयार थी। सूरज भी अपनी आखिरी किरण छुपाने में कामयाब हुआ था। परिंदे अपने अपने घरों को जा रहे थे। हर तरफ खामोशी और सुकून छाया था। वो जाए नमाज पे अपने दोनों हाथ फैलाए बैठी, न जाने अपने रब से कौन सी चीजें मांग रही थी, जब जोर से दरवाजा बजा। परी दुआ खत्म करके उठे और जाए नमाज हाथों में लिए लपेटती दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने अपना लरसता हाथ आगे बढ़ा के लकड़ी से बना बड़ा सा दरवाजा खोला। सामने खड़ा वर्जिशी वजूद यकीनन असफन का ही था। चौड़ी छाती, दराज कद, हल्की बढ़ी हुई दाढ़ी मूछ, साइड पफ कटे घने सिया बाल, आंखों पे लगे बड़े बड़े गॉगल्स। सिया पैंट कोट में मलबूस वो किसी कहानी का शहजादा लग रहा था। आंखों से चश्मा उतारने पर पता चला कि उसकी आंखें गहरे सब्ज रंग की थीं। अब वो अपनी दोनों नजरें सामने खड़ी इस लड़की पे जमाए उसे घूर रहा था। हल्की गुलाबी रंग की खुली शलवार कमीज पहने, हम रंग दुपट्टे के हिजाब में लपेटा खूबसूरत चेहरा, तीखे नकुश वाला करमची आंखें, हाथ में लिपटी हुई जाए नमाज पकड़े। वो आंखें फाड़े हैरत से उसे ही देख रही थी। हाय परीशे, कैसी हो? रामीन अचानक परी के गले लगी। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, उससे मिलो, ये असफंद है। रामीन ने साथ खड़े असफंद की तरफ इशारा किया, जो अभी तक परी को घूर रहा था। अस्सलामुअलैकुम, परी ने सर झुकाए आहिस्ता आवाज में कहा। हाय असफंद, और आप? असफंद ने परी की तरफ हाथ बढ़ाया, जिस पर परी की नजरों ने हैरत से उसे देखा। ओफो असफंद, शर्म करो थोड़ी बहुत, हर जगह मजा। असफंद की हरकत पर रामीन ने उसे डपटा। मैं तो इंट्रोडक्शन करवा रहा था, बस, असफंद ने इत्मीनान से कहा। अच्छा अब रास्ता छोड़ो, बाकी की बातें अंदर जाके कर लेना। पीछे से आते ताया की आवाज पर परी ने फौरन सलाम किया। अस्सलामुअलैकुम ताया जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ताया ने आगे बढ़कर परी के सर पे प्यार और शफकत भरा हाथ रखा। अरे ताई को भूल गई या बस ताया ही याद है? साथ खड़ी ताई ने शिकवा करते हुए आगे बढ़कर परी को गले लगाया। असफन बेटा, तुम गाड़ी से सामान ले आओ जरा। जी बाबा। बाप के हुक्म की तामील करते हुए असफन सामान लेने गाड़ी की तरफ मुड़ गया और बाकी सब अंदर चले गए। तीन बड़े बड़े कमरे, एक अदद किचन और वॉशरूम के साथ छोटा सा खुर्रा खुला और साफ सुथरा सहन, जिसके वसत में पीपल का दरख्त था, जिसके नीचे खरगोशों की बिल थी, और दरख्त के साथ लटका झूला जिसे वो बचपन में झूला करता था, और शायद परी तो अभी तक झूलती हो। अगरचे घर कच्चा था, मगर खुला और साफ सुथरा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो बचपन में छोड़ के गया था। इस बड़े और खुले कमरे में सबके बिस्तर लगाए गए थे, जहां अब रात का खाना खाने के बाद सब अपने अपने बिस्तर में बैठे गप्पे लड़ा रहे थे, सिवाय असफन के। वो जब से कमरे में आया था मोबाइल में मसरूफ था। दिन को इरफान चचा और माफिया चची भी आए थे उनसे मिलने, मगर अब अपने घर चले गए थे। उनका घर साथ ही था, बस एक दीवार थी दरमियान में। इसी तरह रहमान जब भी आते उन्हीं के घर रुकते, दिन को सब इकट्ठे होते और रात को चचा लोग अपने घर चले जाया करते। मामा, मुझे अलग कमरा चाहिए सोने के लिए प्लीज। मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, असफन ने मुंह बनाया। असफन की बात पे सब खामोश होकर उसे देखने लगे। इससे पहले कि रहमान कुछ बोलते, अदनान साहब प्यार से बोले, कोई बात नहीं पुत्र, मैं परी से कहता हूँ तुम्हारा बिस्तर दूसरे कमरे में बना देती है। जाओ बेटा परी, असफन का बिस्तर दूसरे कमरे में लगा दो।
چچا کی بات پر جہاں اسفند نے ان کا شکریہ ادا کیا، وہیں پری باپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اٹھ کے دوسرے کمرے میں بستر بنانے چلی گئی۔ اسفند بھی اسی کے پیچھے باہر نکل آیا۔ پری بستر بنا کے کمرے سے باہر نکلی تو اسفند اسی کمرے کے دروازے پہ کھڑا کسی سے کال پہ بات کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے لبوں پہ بکھری مسکراہٹ اس کی خوشی کو عیاں کر رہی تھی۔ آپ کا بستر بن گیا، پری نے پاس آ کر آہستہ سے کہا، جس پر اسفند نے موبائل کان سے اتار کے کال بند کرتے ہوئے، تم ہمیشہ ایسے ہی چپ رہتی ہو؟ اسفند کی سوال پہ پری نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا اور پھر سے سر جھکائے جواب دیا، نہیں بولتی ہوں۔ اس قدر معصومیت پر اسفند بے حد حیران ہوا۔ لڑکیاں اتنی معصوم بھی ہوتی ہیں؟ وہ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی۔ ہاں، اور بولتی بھی ہو تو ایسے کہ اگلے کو کان لگا کے سننا پڑتا ہے، ورنہ تمہاری آواز کہاں نکلتی ہے؟ جواب میں پری خاموش سر جھکائے کھڑی رہی۔ تم ہمیشہ حجاب میں رہتی ہو؟ اسفند سوال پہ سوال کی جا رہا تھا اور پری اپنی دھڑکنوں کو بمشکل سنبھالے سر جھکائے کھڑی تھی۔ جی، پری نے مختصر سا جواب دیا۔ اچھا اوپر تو دیکھو۔ اسفند کے کہنے پہ پری نے چہرہ اوپر اٹھایا۔ خوبصورتی اور شرم و حیا کا مکمل پیکر تھا اس کا دمکتا چہرہ۔ اسفند کو لگا اگر وہ کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھے گا تو حواس کھو دے گا، اس لیے اس نے فوراً سر جھٹکتے ہوئے خود کو سنبھالا۔ تھینک یو، وہ کہہ کے رکا نہیں، بڑے بڑے قدم اٹھاتا کمرے میں چلا گیا۔ پری اپنی بڑھتی ہوئی دھڑکنوں کو سنبھالتی وہاں سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ابھی تو دل میں ہلکی سی خلش محسوس ہوتی ہے، یہ بھی ممکن ہے جلد اس کا محبت نام ہو جائے۔ چوٹی میں جکڑے کمر تک آتے ہلکے میرون کلر کے گھنے بال وہ واش روم کے ساتھ بنے کھرے پہ بیٹھی وضو کر رہی تھی۔ پری وضو کر کے اٹھی اور مڑنے کے بعد اپنے پیچھے کھڑے اسفند کو دیکھ کے گرتے گرتے سنبھلی۔ ایک بار پھر اس کی دھڑکنیں بڑھنے لگی۔ دوپٹہ اس کے سر سے اتر کے زمین پہ جا گرا تھا۔ بھیگا چہرے لیے آستینے کوہنیوں تک مڑے وہ بنا دوپٹے کے سہمی ہوئی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دسمبر کی سرد رات کی ایک سرد لہر پری کے وجود میں دوڑ گئی۔ اسفند بنا پلک جھپکے اسے دیکھے جا رہا تھا، جس کا چہرہ رات کی اس نیلی ہلکی سیاہی میں بھی چمک رہا تھا۔ پھر بھی نیچے جھک کے اس کا دوپٹہ اٹھایا، اسے پھیلا کے اپنے ہاتھوں سے اس کے سر پہ اڑایا۔ کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ اسفند کے ہاتھ ابھی تک دوپٹے سے جڑے تھے۔ پری کو لگا جیسے اس کا دل پھٹ کے باہر آنے والا ہے۔ جی 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 میں وہ۔ پری بس اتنا کہہ کے اپنا دوپٹہ سنبھالتی بھاگ کے وہاں سے چلی گئی۔ اسفند وہیں حواس باختہ کھڑا رہا۔ چچی اس دفعہ ہم 5-6 دن کی چھٹی پر آئے ہیں اور مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے۔ رامین سالن بناتی چچی کے پاس آ کے کھڑی ہوئی اور سوچ کے بولی۔ پاس کھڑی پری ایک دم چونک گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ رامین کیا کہنے والی ہے۔ ہاں ہاں بولے بیٹا، پوچھنے کی کیا بات ہے، چچی نے پیار سے کہا۔ اگر آپ کہیں تو اس دفعہ میں کچھ دنوں کے لیے پریشے کو اپنے ساتھ لے جاؤں پلیز۔ ارے بیٹا، میری طرف سے تو کوئی پابندی نہیں، تو وہ اپنے چچا سے پوچھ لینا۔ اوکے آنٹی، تھینک یو۔ رامین خوشی سے جھوم اٹھی اور پھر بھاگتے ہوئے صحن میں بیٹھے چچا کی طرف دوڑی۔ واو، چاچو نے اجازت دے دی ہے پری، اب اس دفعہ تم بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہو کراچی۔ رامین بھاگ کے پری کے گلے سے آن لگی اور پری کو لگا جیسے اس کے پاؤں تلے زمین کھینچ لی ہو کسی نے۔ جس شخص کو چند لمحوں کے لیے دیکھنا اس کی دھڑکنوں کو بےتاب کر دیتا تھا، اسی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنا مشکل ہی نہیں ناممکن لگ رہا تھا۔ اوفو، کیا ہو گیا ہے پری، تم کیوں رو رہی ہو؟ رامین نے گھبرا کے روتی ہوئی پریشے سے پوچھا جو بنا آواز مسلسل روئے جا رہی تھی۔ ابھی تو ہم پہنچے ہیں اور تمہیں گھر کی یاد آنے لگی؟ رامین نے اپنے دونوں بازو بیڈ پہ بیٹھی پری کے گرد حائل کیے۔ نہیں، مجھے گھر کی یاد نہیں آ رہی، پری نے بھیگی آواز میں جواب دیا۔ پھر سفر میں جو میری نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ چلو جی، مجھے لگا پتہ نہیں کیا ہو گیا جو ایسے روئی جا رہی ہو۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں نا، تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا، اور یوں بھی سفر میں ویسے تو نماز معاف ہوتی ہے۔ اب یہ رونا بند کرو، جلدی سے نہا کے فریش ہو جاؤ، میں نے ندا سے کہہ دیا ہے وہ کھانا لگا رہی ہے۔ چلو شاباش، رامین کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ یہ ایک بہت بڑی شاندار اور عالی شان عمارت تھی جس کا نام اسفند ہاؤس تھا۔ پری نے اپنی زندگی میں پہلی بار اتنا عالی شان گھر دیکھا تھا، لیکن اس کی حیرت اس کی نمازوں کی چھوٹ جانے کے غم میں کہیں ڈوب گئی تھی۔ پری کو سونے کے لیے الگ کمرہ دیا گیا تھا۔ اس کی ساری رات جاگتے ہوئے گزری تھی کیونکہ وہ اکیلے سونے کی بالکل عادی نہیں تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے اسے نیند آئی تھی اور اب وہ عادتاً 4 بجے پھر سے جاگ گئی تھی۔ بڑی بڑی سفید پینٹ میں رنگی دیواریں، چھت پر کی گئی عمدہ سیلنگ، فرش پہ بچھا میرون کلر کا قالین، ڈبل بیڈ کے ساتھ پڑا وہ خوبصورت سا سنگار میز اور اس کے ساتھ کھلتا وہ اٹیچ واش روم جس کا دروازہ سامنے دیوار پر لگا، سیاہ رنگ کا بڑا سا وال کلاک جس پہ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ سائیڈ لیمپ آن کر کے اٹھی اور اپنا دوپٹہ اٹھا کے وضو کرنے واش روم چلی گئی۔
تہجد پڑھنے کے بعد اب اسے جائے نماز پر بیٹھی اپنا دامن پھیلائے وہ اپنے رب سے مخاطب نہ جانے کیا مانگ رہی تھی۔ باہر دروازے سے کان لگائے کھڑا اسفند اس کی اس نعت کا انتظار کر رہا تھا جو وہ ہمیشہ تہجد کے بعد پڑھا کرتی تھی۔ گاؤں میں ایک دفعہ جب رات کی خاموشی میں اس نے پری کی آواز سنی تھی تو اس کے بعد وہ ہر روز اسی وقت اس کی نعت کا انتظار کیا کرتا تھا، اور آج بھی وہ وہی کر رہا تھا۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے دل میں بسی ہو۔ پری کی آواز نے اسفند کے اندر تک سکون اتار دیا تھا۔ اب وہ آنکھیں بند کیے پورے دھیان سے اس کی آواز کو سن رہا تھا۔ تم آج ہمارے ساتھ یوں نہیں چلو گی پری؟ اس وقت سب کھانے کی میز پہ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب رامین نے پوچھا۔ نہیں، وہاں لڑکے بھی ہوں گے اور میں اب آیا کرتی ہوں نا، پری نے اطمینان سے جواب دیا۔ پلیز نا یار، سوری رامین، لیکن میں نہیں جا سکتی۔ ارے بیٹا، آپ اسے فورس مت کرو، اسے کہیں باہر لے جانا ہے اور وہاں اپنی دوستوں سے ملوا دینا۔ رحمان کا لہجہ پیار بھرا تھا۔ بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں رامین، اگر وہ نہیں جانا چاہتی تو اسے فورس مت کرو۔ اب کی بار پرسکون آواز اسفند کی تھی۔ اوکے چلو ٹھیک ہے پری، لیکن تم تیار رہنا، ہم شام کو کہیں باہر چلیں گے کھانا کھانے۔ ٹھیک ہے، پری نے اپنے مخصوص انداز میں آہستہ سے جواب دیا۔ پری کو کراچی آئے آج پورے 12 دن ہو چکے تھے۔ رامین کے یونی جانے کے بعد وہ سارا دن تائی کے ساتھ رہتی اور جب رامین واپس آتی تو وہ دونوں گھومنے کے لیے باہر جایا کرتی۔ رامین ایسے ہی تھی جبکہ پریشے عبایا پہنا کرتی۔ پری کوشش کرتی کہ اس کا سامنا اسفند سے کم ہی ہو، پھر بھی وہ کبھی سامنے آ جاتا تو فوراً وہاں سے چلی جاتی۔ آج تایا اور تائی ان کے کسی دوست کے ہاں کھانے پہ گئے تھے۔ رامین کے ایگزامز ہو رہے تھے تو وہ بھی چھٹی نہ کر سکی۔ اسفند بھی یونی تھا، گھر پہ صرف پری اور ندا یعنی ملازمہ تھی۔ ندا اسے چائے کا کہہ کر پری اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ کمرے کی بالکنی میں کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی جب ندا نے دروازے پہ دستک دی۔ آ جاؤ میڈم جی، یہ آپ کی چائے ہے۔ شکریہ، پری نے چائے کا کپ ٹرے سے اٹھاتے ہوئے ندا کا شکریہ ادا کیا، جس پر ندا ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے واپس چلی گئی۔ چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ اپنے اندر اتار دی وہ پھر سے باہر کا منظر دیکھنے لگی۔ اگرچہ کراچی اس کی گاؤں کی نسبت اتنی ٹھنڈ نہیں تھی، پھر بھی ہر طرف بکھری سنہری دھوپ روح کو سکون بخش رہی تھی۔ گارڈن میں لگے درخت قدرت کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ پریشے پوری طرح خیالوں میں ڈوبی تھی جب اچانک سے دروازہ کھلنے پہ چونکی اور چائے کا کپ اس کے پاؤں پہ جا گرا، اور درد کی کرا اس کی زبان سے نکلنے والی تھی جب نظر سامنے کھڑے حسن پہ پڑی۔ درمیانے قد، گرے آنکھیں، کلین شیو، بلیک ٹی شرٹ سے ابھرتے مسلز۔ اوہ شٹ، آئی ایم سوری یار، میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آ کے اس کا جلا پاؤں دیکھتے ہوئے بولا، جو اب لال ہو رہا تھا۔ پری جو اب نیچے بیٹھی اپنے دوپٹے سے اپنا پاؤں صاف کر رہی تھی، حسن کی بات سن کے اٹھی اور آہستہ سے کہا، کوئی بات نہیں۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا پاؤں کسی نے جلتی بھٹی میں ڈال دیا ہو۔ اسے بے حد تکلیف ہو رہی تھی۔ حسن اسے بازو سے پکڑ کے بیڈ تک لایا۔ اچھا تم مجھے بتاؤ فرسٹ ایڈ باکس کہاں ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ حد ہے یار، رکو میں خود ہی دیکھتا ہوں۔ اسے بیڈ پہ بٹھا کے حسن بیڈ کی سائڈ ڈرا چیک کرنے لگا۔ ماما لوگ آئے نہیں ابھی تک؟ اسفند نے گرنے کے سے انداز میں صوفے پہ بیٹھتے ندا سے پوچھا۔ نہیں، وہ نہیں آئے ابھی، حسن میاں آئے ہیں۔ اچھا، وہ کب آیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ کہاں ہیں؟ جی وہ اوپر پریشے بی بی کے کمرے میں گئے ہیں۔ کیا؟ اسفند بھاگتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں پھیلانگتا اوپر آیا اور پری کے کمرے میں پہنچا جہاں حسن زمین پہ بیٹھا بیڈ پہ بیٹھی پری کے پاؤں پہ ٹیوب لگا رہا تھا۔ دونوں ہنستے مسکراتے باتیں کر رہے تھے۔ ان کا ہنسنا مسکرانا اسفند کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ ہائے اسفند، کیسے ہو؟ حسن دروازے میں کھڑے اسفند کو دیکھ کے اٹھتے ہوئے آگے بڑھا۔ اسفند کو دیکھ کے پری کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اسفند نے ایک نظر بیڈ پہ بیٹھی پریشے پہ ڈالی۔ خوبصورت کڑھائی والے پیلے رنگ کا جوڑا سر سے سرک کر کمر تک آتا دوپٹہ، بکھرے گیلے بال، ایک ہی نظر میں نہ جانے کتنی بار وہ اسفند کے دل میں اتری تھی۔ دفع ہو جا بغیرت انسان، جو تم آج یونی اس لیے نہیں آئے کہ تمہیں اکیلے میں یہاں آنا تھا؟ غصے سے گراتے ہوئے اسفند نے ایک زوردار تھپڑ حسن کے منہ پہ دے مارا۔ حسن نے اپنے گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے لبوں کو اس کے کانوں کے قریب کیا اور سرگوشی نما آواز میں بولا، میرے نکاح میں ہے وہ جو میں چاہوں کر میرے نکاح میں ہے وہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں اس کے ساتھ، اور رہی بات تمہاری تو تمہیں میں ذرا کل یونی میں دیکھ لوں گا۔ غصے سے کہتا وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کے کہے الفاظ اسفند کی سماعت میں ابھی تک گونج رہے تھے اور اسے اس کی جگہ منجمد کر دیا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنا وجود گھسیٹتا بیڈ پہ بیٹھی پری تک لایا جس کی نظریں جھکی تھیں اور دوپٹہ سر پہ لیا ہوا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ میری طرف دیکھو پری۔ اسفند کی آنکھیں اور آواز دونوں نم تھیں۔
پری نے نظر اٹھا کے دیکھا تو ایک آنسو اسفند کی آنکھ سے ٹوٹ کے اس کے رخسار پہ بکھرا تھا۔ تم حسن کے الفاظ اسفند کے الفاظ اس کے لبوں میں دم توڑ گئے۔ جواب میں پری خاموش رہی، لیکن اس کی آنکھوں کی نمی اسفند کو سب بتا گئی۔ وہ اٹھا اور اپنے لرزتے وجود کو سنبھالتا وہاں سے چلا گیا۔ پری تو کتنے دنوں میں آج یہ بات محسوس کی تھی کہ پری نے تو کتنے دنوں کے بعد آج یہ بات محسوس کی تھی کہ اسفند کو دیکھتے ہی اس کی دھڑکنوں کی رفتار تیز ہو جاتی تھی۔ وہ ڈر نہیں تھا، محبت تھی، لیکن وہ اس سے کہتی بھی تو کیا، جو بنا کہے بنا کچھ سنے ہی وہاں سے چلا گیا۔ نہ جانے وہ کیا پوچھنا چاہ رہا تھا۔ کتنے ہی دیر پری صوفے پہ بیٹھی سوالوں کی الجھن میں پھنسی تھی جب رامین کمرے میں آئی۔ ہیلو پریشی، کیسا گزرا دن آج کا اکیلے؟ ٹھیک۔ کیا وہ پری کچھ ہوا ہے؟ پری کے چہرے کی اداسی اسے پریشان کر گئی۔ کچھ نہیں، کچھ تو ہوا ہے۔ نہیں، بس ایسے ہی گھر والوں کی یاد آ رہی تھی۔ پری نے آنکھ سے نکلتا آنسو صاف کرتے ہوئے جھوٹ بولا۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، میرے ایگزام ختم ہونے والے ہیں، پھر میں اور اسفند تمہیں گھر چھوڑ آئیں گے۔ اسفند کے نام سے یاد آیا، اسفند نہیں آیا گھر؟ پتہ نہیں۔ اسفند کے نام پہ پری کا دل ایسے دھڑکا جیسے مانو نکل کے باہر آ گرے گا۔ ارے تم ریلیکس ہو جاؤ، میں آتی ہوں۔ رامین پری کا کندھا تھپتھپا کر وہاں سے چلی گئی۔ کس قدر معصوم ہے وہ، جو حسن کی اصلیت نہیں جانتی، اور میں کس قدر بے وقوف اور کمبخت انسان ہوں۔ محبت بھی ہوئی تو اس سے جو کسی اور کے نکاح میں ہے۔ جو بھی ہو، میں اس کی محبت کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتا، اور جہاں تک ممکن ہوا اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ کس قدر خود غرض ہو جاتا ہے نا انسان محبت میں، اور وہ نہ جانے مجھ سے محبت کرتی بھی ہے کہ نہیں۔ وہ کرے یا نہ کرے، میں تو کرتا ہوں نا، اور میں اس سے اس بات کا یقین دلا کے رہوں گا۔ گہری سوچ میں ڈوبا اسفند کندھا تھپتھپائے جانے پہ چونکا۔ کہاں گم ہے یار، کتنی دیر سے تجھے بلا رہا ہوں۔ احمد پاس بیٹھتے حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ایک بات تو بتاؤ یار۔ اسفند اپنی سوچوں کو جھٹکتا سیدھا ہوا۔ ہاں پوچھو۔ سرد رات کی تاریکی، وہ دونوں اس وقت سمندر کے کنارے ریت پہ بیٹھے تھے۔ سمندر کی لہروں سے اٹھتی سرد ہوائیں اسفند کو اندر تک جما رہی تھیں، لیکن اسے فکر کہاں تھی۔ اگر ہمیں کوئی چیز پسند آ جائے تو کیا ہمیں اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ ہاں بالکل۔ اور اگر وہ چیز کسی اور کی ہو تو اس چیز کی جگہ دوسری لے لو۔ دوسری کی چیز چھیننا اچھی بات نہیں ہوتی، اور اگر ایسی چیز دوسری ہو ہی نہ تو۔ کیا بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے یار، احمد چڑھ کے بولا۔ چھوڑ ان باتوں کو اور یہ دیکھ تیرا دوست تیرے لیے کیا لایا ہے۔ احمد نے شاپر سے 2 کانچ کی بوتلیں نکالی۔ اوہ واہ، یہی تو ہے ہمارے دکھ درد کی ساتھی۔ آئی لو اٹ۔ شراب کو دیکھ کے اسفند کی رال ٹپکنے لگی۔ یار میں نے جب اس کی تصویر دیکھی تھی رامین کے موبائل پہ، تبھی اس پہ جان دل ہار بیٹھا تھا۔ شراب کے نشے میں اسفند بنا کچھ سوچے سمجھے بولتا چلا گیا۔ میں اتنی دور صرف اس کے لیے گیا، رامین سے کہہ کے یہاں سے اسے اپنے ساتھ لایا۔ اسے بے پناہ محبت ہے مجھے، اور مجھے آج پتہ چلا کہ وہ حسن کے نکاح میں ہے۔ میں اسے کسی اور کا ہوتے کیسے دیکھ سکتا ہوں یار۔ پیار، محبت، ناز، نخرے، ستانا، رلانا، منانا، سر آنکھوں پہ، مگر خدا را محبتوں میں شامل کوئی تیسرا نہ ہو۔ واہ واہ، کیا بات ہے صاحب، چھا گئے آپ۔ احمد بھی شراب کے نشے میں اسفند کے سنائے گئے شعر کی تعریف کرنے لگا۔ میں مر جاؤں گا اس کے بغیر۔ اسفند کی زوردار چیخ سمندر کی لہروں سے ٹکرا کے فضا میں گونجی تھی۔ اسفند گھر نہیں آیا ابھی تک؟ کھانا کھاتے ہوئے رحمان نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں بابا، شاید اپنے کسی دوست کے پاس ہو، رامین نے نوالا چباتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں صاحب، دن کو اسفند میں آئے تھے، پھر پتہ نہیں انہیں کیا ہوا، غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے باہر نکل گئے۔ میں نے خود دیکھا جی انہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو اور غصہ دونوں تھے جی۔ ندا نے ہاتھ کے اشارہ کرتے ہوئے منظر کھینچا۔ اف خدایا، پتہ نہیں یہ پاگل لڑکا کہاں چلا گیا۔ تائی نے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا۔ آپ پریشان نہ ہو ماما، اپنے کسی دوست کے یہاں گیا ہوگا، آ جائے گا ابھی۔ رامین نے ماں کو تسلی دینا چاہی۔ پریشے سے مزید وہاں بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا اور نیند کا بہانہ بنا کے وہاں سے اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ نوافل ادا کرنے کے بعد وہ اپنا سر سجدے میں جھکائے روتے ہوئے اپنے رب سے دعا مانگ رہی تھی۔ یا اللہ، آپ نے آج تک میری کوئی دعا رد نہیں کی۔ اسفند جہاں بھی ہو اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ حسن نے نہ جانے اسے ایسا کیا کہہ دیا ہے، وہ تب سے گھر نہیں آیا۔ یا اللہ، آپ کی یہ گناہ گار بندی کسی اور کے رشتے میں ہوتے ہوئے بھی اسفند سے بے پناہ محبت کر بیٹھی ہے۔ آج تک میری آپ سے واحد دعا صرف مدینہ دیکھنے کی تھی، لیکن آج میں آپ سے اپنی محبوب کی سلامتی مانگ رہی ہوں اور اسے ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔
آنسو موتیوں کی طرح اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کے جائے نماز بھگو رہے تھے۔ نہ جانے پھر وہ کتنی ہی دیر یوں سجدے میں جھکی اپنے رب سے دعائیں مانگتی رہی۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے اور اسفند ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ اس کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ گھر میں سب بہت پریشان تھے۔ اس کے سب دوستوں کو کال کی رحمان نے، مگر کسی کو کچھ پتا نہ تھا اس کے بارے میں۔ سب لاؤنج میں منہ لٹکائے بیٹھے تھے۔ کیا ہوا آپ سب کو؟ لاؤنج میں داخل ہوتا اسفند ان سب کو دیکھے حیرانی سے بولا۔ رضیہ نے آگے بڑھ کے بیٹے کو گلے لگایا تو ممتا کو سکون ملا۔ پوچھو ذرا اس سے رات بھر کہاں تھا یہ؟ رحمان کی بھاری بھرکم آواز لاؤنج میں گونجی، جہاں سب خاموش کھڑے اسفند کو دیکھ رہے تھے۔ ارے ان سب باتوں کو چھوڑو، یہاں بیٹھ کے میری بات سنو۔ رامین نے پری کو دونوں کندھوں سے پکڑ کے بیڈ پہ بٹھایا۔ آج شام میری فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی ہے اور اس نے اسپیشلی تمہیں ساتھ لانے کو کہا ہے، تم چلو گی نا؟ وہاں لڑکے بھی ہوں گے؟ آف کورس ہوں گے یار، ہمارے ساتھ کلاس فیلو ہی ہوں گے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ نہیں یار پھر تو میں نہیں جا سکتی۔ لیکن کیوں؟ چاہے کلاس فیلو ہوں یا نہ ہوں، لڑکے تو ہوں گے نا، اور میں ابایا کرتی ہوں، ایسے کیسے جا سکتی ہوں؟ پلیز پریشے نا یار، کم آن۔ نہیں رامین، ہم بس نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ ہم نائٹ پارٹیز کے لیے گھنٹوں کا ٹائم نکال سکتے ہیں، لیکن نماز کے لیے 10 منٹ نہیں ہوتے ہمارے پاس۔ اوف یار، تم بات کو کہاں سے کہاں لے گئی ہو؟ میں بات کو کہیں نہیں لے گئی ہوں رامین، بس تمہیں اتنا بتا رہی ہوں کہ نماز وہ واحد عبادت ہے جس کا حکم کسی وحی کے ذریعے نازل نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلا کے روبرو ہو کے یہ تحفہ دیا تھا۔ اوف یار، تم نے تو لیکچر ہی شروع کر دیا۔ تمہیں نہیں جانا تو مت جاؤ، وہ منہ بنا کے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ دروازے کے باہر کھڑے اسفند کے لبوں کو دھیمی مسکراہٹ نے چھوا۔ کاش وہ اس کی ہو سکتی، لیکن وہ تو کسی اور کی تھی۔ ایک دم سے دل ٹوٹ کے کرچی کرچی ہو گیا۔ ٹھیک ہے تو کہہ رہی ہے، ہم تو بس نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ نماز تو دین کا ستون ہے۔ جمعے کی نماز کبھی کبھار ادا کر کے ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ وہ گہری سوچ میں گم کافی کی گھونٹ بھرتا مسکرا رہا تھا۔ ظہر کی نماز ادا کر کے آج اس کے دل کو جو سکون ملا تھا وہ آج تک شاید ہی ملا ہو۔ السلام علیکم مولوی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو برخودار؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں، اسفند نے ہاتھ سینے سے باندھے ادب سے جواب دیا۔ ایک بات پوچھنی تھی آپ سے۔ جی پوچھو بیٹا۔ مصلی پہ بیٹھے مولوی صاحب نے سامنے بیٹھے اسفند کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھتے پیار سے کہا، کیا یہ بات سچ ہے کہ اللہ اپنے ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے؟ ہاں، رب تعالیٰ اپنے ہر بندے کی دعا سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے، اور اگر وہ دعا ناممکن ہو تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ وہ دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں؟ دیکھو بیٹا، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اسی طرح جو دعا تم نے رب سے مانگی ہے اس کی قبولیت کا بھی ایک وقت مقرر ہوگا۔ اور رہی بات قبول ہونے کے شک کی، تو جب اللہ نے سورہ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ بے شک مولوی صاحب کی بات سن کے اس کو ایک عجب سا سکون دل میں اترتا، ایک نئی امید بنتی محسوس ہوئی اسے اپنے لیے مانگنے کی۔ تہجد ادا کرنے کے لیے اس نے بھی ابھی جا نماز بچھائی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ پری نے ایک نظر وال کلاک کو دیکھا جہاں 4 بج رہے تھے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ پری نے ابھی دروازہ کھولا ہی تھا کہ اسفند بجلی کی سپیڈ سے اندر آیا اور اندر سے دروازہ لاک کر دیا۔ اسے یوں اچانک اس طرح اپنے کمرے میں دیکھ کے پری کی آنکھیں جہاں حیرت سے پھیلی تھی، وہاں ساتھ اس کی دل کی دھڑکنیں بھی بے ترتیب ہونے لگی اور اپنا وجود اسے ساکت ہوتا محسوس ہوا۔ سیاہ رنگ کا کرتا پاجامہ پہنے، چہرے پہ مسکراہٹ سجائے وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ پری نے بھی سیاہ رنگ کی شلوار قمیص کے ساتھ ہم رنگ دوپٹے کا حجاب کر رکھا تھا۔ اس نے آج پہلی بار اسفند کو کرتا پاجامے میں دیکھا تھا۔ سوری، مجھے اس طرح تمہارے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن میں یہاں تمہارے ساتھ تہجد پڑھنے آیا ہوں۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو تہجد کیسے پڑھتے ہیں؟ وہ بولے جا رہا تھا اور پری اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی کہ اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پری میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اسفند نے پری کو کندھوں سے پکڑ کے آہستہ سے جھنجھوڑا۔ جی آپ وضو کر لیں۔ اسفند کے جھنجھوڑنے پر پری کو ہوش آیا۔ وہ اوکی کہہ کے آستین موڑتا واش روم میں داخل ہو گیا۔ اسفند کی جائے نماز آگے تھی اور پری کی تھوڑی سی پیچھے۔ اب وہ دونوں اپنے رب کے حضور سربسجود ہوئے تہجد ادا کر رہے تھے۔ اسفند ٹوپی نہیں لایا تھا جو پری نے اسے اپنا ایک سیاہ رنگ کا دوپٹہ دیا پگڑی باندھنے کے لیے۔ دونوں نے نماز ادا کرنے کے بعد دعا مانگی اور پھر جائے نماز لپیٹ کر اپنی جگہ سے اٹھے۔ پری تمہیں ایک بات بتاؤں؟ وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ پری کا دوپٹہ ابھی تک اسفند کے سر پہ بندھا تھا۔ جی، پری نے آہستہ سے نظریں جھکاتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں نے آج زندگی میں پہلی بار تہجد کی نماز ادا کی ہے، اور دوسری نماز تو کبھی پڑھی ہی نہیں۔ جمعے کی نماز بھی کبھی کبھار پڑھ لیا کرتا تھا،
لیکن آج اس جائے نماز پہ بیٹھے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی نماز نہیں چھوڑوں گا، اور پتہ ہے اس کی وجہ کون ہے؟ پری نے سر اٹھاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تم تم ہو اس کی وجہ پری۔ پری چپ چاپ اپنی جگہ ساکت کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میں جانتا ہوں مجھے تم سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، تم اس وقت کسی کے نکاح میں ہو، لیکن میں… اسفن کے الفاظ ادھورے تھے جب پری حیرت زدہ ہو کے بولی، میں کس کے نکاح میں ہوں؟ تمہارا اور حسن کا نکاح۔ ہمارا نکاح نہیں ہوا، صرف منگنی ہوئی ہے، اور اس دن بھی میں اس سے ہنس کے بات اس لیے کر رہی تھی کیونکہ ہم بچپن کے دوست بھی ہیں اور ہمیشہ اکٹھے رہے ہیں۔ پریشی کی باتوں نے اسفن کے دل میں ایک عجیب سی خوشی بھر دی۔ اس نے ابھی اپنے رب سے دعا مانگی اور اس کے رب نے اسے عطا کر دیا۔ لیکن یہ آپ سے کس نے کہا کہ میرا حسن سے نکاح ہو چکا ہے؟ وہ سب چھوڑو تم اور میری ایک بات غور سے سنو۔ اسفن نے اسے کندھے سے پکڑ کے بیڈ پہ بٹھایا اور خود وہیں نیچے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا۔ کیا تہجد میں مانگی دعا واقعی اتنا اثر رکھتی ہے؟ کیا واقعی تہجد میں مانگی دعا قبول ہو جاتی ہے؟ اسفن نے پری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ سرد رات کی تاریکی میں باوضو بیٹھے وہ دونوں آج اپنی محبت کے اقرار کر رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی تھی، بس ایک ہی آواز تھی جو مسلسل گونج رہی تھی، اور وہ آواز ان کی دھڑکنوں کی تھی۔ کیونکہ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے اور تہجد پڑھنے والا اس کا لاڈلا تو اپنے لاڈلی کی دعا کیسے رد کر سکتا ہے؟ اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے گھٹنوں پہ محسوس کرتے پری کا جسم کانپنے لگا، سانسیں اکھڑنے لگی۔ لیکن ہمارے ہاں منگنی کو نکاح کا درجہ دیا جاتا ہے، جہاں ایک بار کر دی جائے پھر مکرا نہیں جاتا۔ پری نے مشکل سے اپنے الفاظ مکمل کیے۔ میں اب تمہیں لوگوں سے مانگوں گا نہیں، میں تو تمہیں اب اپنے خدا سے مانگوں گا، اور میں آج ابھی اور اسی وقت تمہیں اپنی زوجہ قبول کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اس کی آنکھیں اس کے مخلص محبت کی گواہی دے رہی تھیں۔ سیاہ رنگ کا کرتا پاجامہ پہنے، سر پہ سیاہ پگڑی لگائے وہ دولہا ہی لگ رہا تھا، پریشے کا دولہا۔ اور ہاں، آج سے میں تہجد روز تمہارے ساتھ ہی پڑھا کروں گا۔ دروازہ کھلا رکھنا۔ چہرے پہ مسکراہٹ سے جائے وہ اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ ایک آنسو پری کی آنکھ سے نکلا اور رخسار پہ بہتا اور پھسلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی پری نے دوبارہ جائے نماز بچھائی اور شکرانے کے نفل ادا کیے۔ آج اسے اس کی محبت حاصل ہوئی تھی۔ سب ایک ساتھ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب اسفن بھی آ کے کرسی گھسیٹتا ساتھ بیٹھ گیا۔ اسفن کو دیکھ کے رحمان نے ہاتھ میں پکڑا نوالا واپس پلیٹ پہ رکھا اور اٹھ گئے۔ ابھی وہ جانے کے لیے مڑے ہی تھے جب اسفن تیزی سے اٹھ کے ان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے پاؤں میں آ کے بیٹھا۔ سب ناشتہ چھوڑ کے آنکھیں پھاڑے اس منظر کو دیکھنے لگے۔ مجھے معاف کر دے بابا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی ڈرنک نہیں کروں گا، اور اب تو میں نے نماز بھی شروع کر دی ہے۔ بیٹی کی نماز والی بات سن کے رحمان نے اسے کندھوں سے پکڑ کے اٹھایا اور سینے سے لگایا۔ تم تو میری ساری زندگی کی جمع پونجی ہو، دوبارہ ایسے کبھی قدموں میں نہ بیٹھنا میرے بیٹے۔ رحمان کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ آئی لو یو بابا۔ لو یو ٹو بیٹا۔ چلو اب ناشتہ کرو، شاباش۔ نہیں، آپ بھی ساتھ کریں ناشتہ۔ اوکے میرے شہزادے، جیسے تم کہو۔ باپ بیٹے کا پیار دیکھ کے سب کی آنکھیں نم ہو گئیں اور چہرے پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسفن، نیچے بابا بلا رہے ہیں۔ رامین آوازیں دیتی کمرے میں آئی تو کمرہ خالی تھا۔ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے لڑکا۔ وہ دروازے کی طرف مڑی جب اس کی نظر بیڈ پہ پڑے سیاہ دوپٹے پہ پڑی۔ یہ دوپٹہ تو پریشے کا ہے، لیکن یہ کہاں سے اور کیسے آیا؟ دوپٹہ ہاتھ میں پکڑے وہ الجھ سی گئی۔ تم؟ پریشے ٹیرس پہ رکھے جھولے پہ بیٹھی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ اسفن کی انگلیوں کی پوروں نے ابھی اس کے کندھوں کو چھوا ہی تھا کہ کرن کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی اور وہ چونک کے مڑی۔ کیا ہوا؟ ڈرا دیا آپ نے مجھے۔ اچھا تم ڈرتی بھی ہو؟ وہ آج بھی ہمیشہ کی طرح نیلی جینز کے ساتھ چیک شرٹ میں ملبوس تھا۔ پریشی نے سرخ رنگ کا سادہ سا جوڑا پہنا ہوا تھا اور ساتھ ہم رنگ حجاب۔ اسفن بھی اس کے ساتھ جھولے پہ آ کر بیٹھا تو وہ ایک دم سے وہاں سے اٹھ کے کچھ فاصلے پہ جا کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ہمیں ایسے ایک ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، پریشی نے گردن جھکا کے آہستہ سے کہا۔ اس قدر معصومیت پر اسفن کو اس پر بے حد پیار آیا۔ اچھا کوئی بات نہیں، ایک دن اسی طرح سرخ عروسی جوڑے میں بیٹھ کے تم میرا انتظار کرو گی انشاءاللہ، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا ساتھ بیٹھنے میں۔ اسفن کی بات پہ پریشے کا چہرہ شرم سے لال ہونے لگا۔ وہ دن بہت جلد آئے گا پری۔ آئے گا نہیں، آ گیا ہے۔ رامین کی آواز سن کے دونوں نے چونک کے پیچھے کھڑی رامین کو دیکھا۔ آئیے نیچے، بابا بلا رہے ہیں آپ کو، وہ کہہ کے رکی نہیں۔ جی بابا، آپ نے بلایا؟ ہاں میں نے بلایا بیٹا تمہیں۔ تمہارے چاچا کا فون آیا تھا، انہوں نے پریشی اور حسن کی شادی کی تاریخ رکھ دی ہے۔ تم پریشی کو لے جاؤ، میری کچھ میٹنگز ہیں، ہم لوگ بعد میں آ جائیں گے۔
رحمان نے جہاں اسفند کے سر پہ دھماکہ کیا وہیں پیچھے کھڑی پریشا کے بھی اوسان خطا ہوئے تھے۔ لیکن بابا، ایسے اچانک اسفند بوکھلا گیا تھا۔ بابا کہاں بیٹا؟ اچانک کہاں بیٹا؟ ان کی منگنی تو کافی عرصے کی ہو چکی ہے، اب بس نکاح کا فرض ادا کرنا چاہتے ہیں وہ۔ اسفند کے پاس الفاظ ختم ہو چکے تھے، بولنے کو دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ اللہ تعالیٰ، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلے عطا کیا پھر واپس لے لیا۔ لیکن وہ بھول گیا تھا کہ اللہ پاک پروردگار ذات تو عطا کرنے والی ہے۔ نماز تہجد ادا کرنے کے بعد اب دونوں جائے نماز پہ ایک دوسرے کی طرف رخ کیے بیٹھے تھے۔ پریشے کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا تھا تو اسفند کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ پری کے آنسو پوچھنے کے لیے اسفند نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، مگر کچھ سوچ کے واپس کھینچ لیا۔ تم پریشان نہ ہو پریشے، میں اپنے رب کی ذات پہ مجھے پورا یقین ہے۔ میں نے اس سے ہمارا حلال رشتہ مانگا ہے اور اس کی ذات تو عطا کرنے والی ہے، وہ دے کے چھینتا نہیں۔ میں وہاں جا کر بات کروں گا چچا سے، وہ مان جائیں گے۔ تم کس گمان میں ہو اسفند؟ عشق و محبت، وعدے، قسمیں سب ختم ہو جاتا ہے جب باپ کہتا ہے میری بیٹی میرا مان نہیں توڑے گی۔ پریشی کا ایک ایک لفظ آنسوؤں میں بھیگا تھا۔ اسفند کے پاس جواب میں خاموشی کے سوا کچھ نہ تھا۔ کتنی ہی دیر وہ ایسے بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ یہ مہندی کا فنکشن تھا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اسفند نے اس کے ہاتھوں پہ کسی اور کے نام کی مہندی سجتے دیکھی تھی۔ یہ کیسا امتحان ہے مالک! یا اللہ، میں اپنی مخلص اور حلال محبت کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا۔ حسن نہ جانے کتنی بار اسے اس بات کا احساس دلا کے اس کا دل چلایا تھا۔ پریشی کا دل مرجھا گیا تھا، ہر طرف تاریکی چھائی تھی، زندگی میں اب اندھیرا چھانے کو تھا۔ اسفند نے کوئی فنکشن اٹینڈ نہیں کیا تھا، گھر میں رش ہونے کی وجہ سے اس کا پریشے سے سامنا بھی ناممکن تھا۔ آج بارات تھی۔ اسفند چھت پہ جائے نماز بچھائے تہجد ادا کرنے کے بعد اپنے رب کے حضور سربر سجود ہوئے آنکھوں کے پانی سے سجدی کی جگہ بھگو رہا تھا۔ کیا مرد واقعی ایک عورت کے لیے رو سکتا ہے؟ ہاں بالکل، جب اس کی محبت مخلص اور حلال ہو۔ یا اللہ، میرے گناہوں کی اتنی بڑی سزا، اتنا بڑا امتحان۔ یا میرے مالک تو غفور الرحیم ہے، تو دلوں کے راز جانتا ہے، تو بن مانگے عطا کرتا ہے۔ یا میرے مالک، تجھے تیری خدائی کا واسطہ مجھے میری محبت کا محرم بنا دے۔ یا اللہ، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ مجھے میرے محبوب سے ملا دے۔ یا اللہ، تو رات کو دن اور دن کو رات میں بدلنے پہ قادر ہے۔ اے یوسف کو کنویں سے نکال کے مصر کا بادشاہ بنانے والے، اے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے والے، اے محبوب کو عرش پہ بلانے والے، اے عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھانے والے، مجھے میرے محبوب کا محرم بنا۔ تو نہیں تو کہا ہے دعا پہاڑوں کو ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ یا میرے رب، اس گناہ گار کی دعا اپنی بارگاہ رسالت میں قبول و منظور فرما۔ وہ دعا کے بعد سجدے سے اٹھا تو اس کا چہرہ اور جائے نماز دونوں بھیگے ہوئے تھے۔ ایک ہاتھ اس کے کندھے پہ آیا تھا، وہ چونک کے مڑا۔ وہ رامین تھی جو ابھی آنکھوں میں نمی لیے گھٹنوں کے بل اس کے پیچھے بیٹھی تھی۔ آج بارات ہے اس کی، تمہیں اب بھی لگتا ہے وہ تمہاری ہو جائے گی؟ میری محبت مخلص اور حلال ہے رامین، اور مجھے اس پروردگار کی ذات پہ پورا یقین ہے۔ آنکھوں میں نمی اور چہرے پہ مسکراہٹ اور دل میں اترتا سکون لیے وہ وہاں سے اٹھا۔ اسفند کے ہاتھ میں جائے نماز اور لیے اور سیڑھیاں اتر رہا تھا جب اس کی نظر سامنے پریشان کھڑے عرفان چچا پر پڑی۔ اسفند، تم ادھر آؤ، میں نے تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا، تمہیں جلدی نیچے چلنا ہوگا، بھائی صاحب تمہیں بلا رہے ہیں۔ اسفند کو بولنے کا موقع دیے بغیر وہ اس کا بازو پکڑتے وہاں سے لے گئے۔ عروسی لباس میں سجی دلہن بنی بیٹھی پریشے کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا مانو ابھی پھٹ جائے گا۔ مولوی صاحب نکاح کی اجازت طلب کر کے کمرے میں داخل ہوئے۔ سب عورتیں کمرے میں اکٹھا تھیں۔ یا اللہ، میں حسن کو کیسے قبول کروں؟ یہ تو منافقت ہوگی اور گناہ بھی کہ میں حسن کے نکاح میں ہوتے ہوئے اسفند سے محبت کروں۔ یا اللہ، اپنی اس گناہگار بندی کی مشکل آسان کر۔ پریشے کا دل بند ہو چکا تھا۔ پریشے عدنان بنت محمد عدنان، کیا آپ کو نوابزادہ اسفند ول محمد رحمان حق کے مہر 50 لاکھ روپیہ سکہ راج الوقت نکاح قبول ہے؟ اسفند کا نام سن کے پریشے کا مرجھایا ہوا دل ایک دم کھل اٹھا، جیسے کسی پھول کو لمبی خزاں کے بعد بہار نصیب ہوئی ہو۔ اسے لگا آج خدا نے اس کی بہت نزدیک سے سنی ہے۔ اسفند کا نام سن کے جہاں پریشے خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی، وہیں باقی عورتیں حیرت سے آنکھیں پھیلائے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ انتظار ختم ہوا تھا اور زندگی میں بہار پھر سے چھانے لگی تھی۔ وہ اسی لباس میں دلہن بنی بیٹھی دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ یا اللہ، بے شک دعا پہاڑوں کو ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔
اگر یہ حقیقت ہے تو میں قربان جاؤں ایسی حقیقت کے، اور اگر یہ خواب ہے تو کاش میں کبھی جاگوں ہی نہ اور اس خواب کا سحر کبھی نہ ٹوٹے۔ اس سے اب مزید انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازے تک آئی۔ اسفن کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا۔ اس نے جائے نماز بچھائی اور خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ دیکھو اسفن بیٹا، یہاں بیٹھو، میری بات غور سے سنو، رحمان نے اسفن کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اسفن چپ چاپ ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دیکھو بیٹا، حسن کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے، اور تم جانتے ہو کہ صبح بارات ہے اور تمام مہمان بھی اکٹھا ہیں۔ ہمارے پاس اب اس کے علاوہ کوئی حل نہیں کہ حسن کی جگہ تمہیں پریشے سے نکاح کرنا ہوگا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس کی تو دعا سن لی گئی تھی۔ یقین پختہ تھا، لگ رہا تھا سارے زمانے کی خوشیوں کو سمیٹ کے اس کی جھولی میں ڈال دیا گیا ہو۔ اس نے فوراً سے ہاں کہا۔ حسن کو پولیس کیوں لے گئی، کہاں لے گئی، اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اسفن نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ تو بس اتنا جانتا تھا کہ کچھ عرصے سے حسن کے تعلقات اس مبلغ کے ساتھ گہرے تھے۔ اسفن ابھی دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تھا کہ دروازے کے پیچھے اس کا انتظار کرتی پریشے زور سے آ کے اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ اپنا سر اسفن کے سینے سے لگائے وہ اپنے بہتے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارے یہ کیا، تم بس لگتی معصوم ہو، اندر سے ٹھیک ٹھاک بے شرم ہو، اسفن نے اسے خود سے الگ کرتے شرارت سے کہا۔ اور اسی جوڑے میں سجی پریشے نے ایک نظر سامنے کھڑے اسفن کو دیکھا۔ سیاہ شیروانی کے ساتھ سیاہ رنگ کا صحرا سر پہ سجائے وہ مسکراتا ہوا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آنسو جنہیں وہ کتنی دیر سے ضبط کی کھڑی تھی بے اختیار بہہ نکلے۔ سرخ رنگ کا لباس، عروسی لہنگا، نفاست سے بنے بال اور سر پہ سجا دوپٹہ، ناک سے ہو کر کان کی لو کو چھوتی وہ بڑی اور چمکدار سی نتھنی، کان میں جھولتے بڑے بڑے جھمکے، سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹ، کاجل سے بھری کرمچی آنکھیں جو اور بھی اسے دلکش بنا رہی تھیں۔ اسفن کا دل چاہا کہ اس کے سراپے کو اس قدر سراہے کے الفاظ ختم ہو جائیں۔ اس میں بے شرمی والی کون سی بات ہے؟ آپ شوہر ہیں میرے، نم آواز سے کہتی وہ ایک بار پھر اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ اچھا جی۔ اسفن نے بھی مسکراتے ہوئے بازو اس کے گرد حائل کرتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ بے شک دعا پہاڑوں کو ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو پھر حلال رشتے کے لیے مانگی دعا کیسے رد کی جا سکتی ہے؟ اور تہجد تو رب کی لاڈلی عبادت ہے نا، تہجد ادا کرنے والا اس کا لاڈلا۔ تہجد ادا کیا کرو، اس میں بڑا سکون ہے۔